अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी सब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज पाकिस्तान के ईवान बाला का इजलास हुआ है और नैब को लेके, नैब के कानून को लेके डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि नैब की वजह से जो सेनेटर्स हैं वो परेशान हैं। इसके साथ साथ नैब की खिलाफ वर्जियों को इंसानी हुकूक़ की कमेटी के सुपुर्द इस मामले को किया जाए। और ये कहा कि 100 से ज़ायद अफराद की दरख्वास्तें डिप्टी चेयरमैन सेनेट को आ चुकी हैं कि नैब से उनकी जान छुड़वाई जाए। इसके साथ साथ पॉलिसी बयान हुकूमत की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने दिया और उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के उससे मुतालिक भी बात की। इससे मुतालिक आज के प्रोग्राम में भी जिक्र करेंगे। सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट को लेके समात के लिए जो सदारती रेफरेंस की आज मुकर्रर किया गया था उसमें पहली समात हुई। इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि ओपन बैलेट के लिए सियासी इत्तफ़ाक़ राय पैदा क्यों नहीं किया जा रहा। इस मामले पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है उसकी मनसूखी पर मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं वज़ीर दाखिला के और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला के। इस पर बात करेंगे। कुछ ये भी ख़बरें हैं निज़ामी साहब के नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब भी जा रहे हैं मुस्तकबिल करीब में। ये भी प्रोग्राम में आपसे जानेंगे कि हकीकत क्या है इसकी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट निज़ामी साहब, नैब को लेके आज सेनेट में तो ये सारी बहस जारी है, एजेंडे पे है सेनेट के। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई, बरतानवी कंपनी है ब्रॉडशीट, उसको कोई 28.7 मिलियन पाउंड जुर्माने की सूरत में नैब ने अदा कर दिए हैं। ये क्या वाक़या है, ऐसा क्यों हो गया कि नैब को ये मुआहिदा मनसूख करना पड़ा? और नैब जो उज़र दे रहा है कि कारकर्दगी नाक़िस थी ब्रॉडशीट की, तो अगर कारकर्दगी नाक़िस थी तो फिर कोर्ट में डिफेंड क्यों नहीं कर पाई नैब खुद को? हाँ जी, ये जुर्माना भी है और ये नाअहली है नैब की, और इतना पुराना केस है। लेकिन सूद समेत हमें 28.7 मिलियन पाउंड, जो हमारे लिए कुछ छोटी रकम नहीं है, वो अदा करनी पड़ी है। और ये नैब के एडवेंचर जो हैं वो इसी किस्म के आज तो काफ़ी फोकस में रही है कि सलीम मानवीवाला साहब ने सेनेट में खूब उनके लते लिए जी ठीक। और जो नैब की सूरत हाल है उसकी सही तरीके से अक्कासी की है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सलीम मानवीवाला साहब ने कहा कि बहुत से लोग नैब की कस्टडी में हलाक हो गए, तो उस पर शहजाद अकबर साहब ने कहा मेरे इल्म में तो नहीं है ऐसे कैसे। जी ठीक है निज़ामी साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा। वफाकी वज़ीर बर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, हाँ, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता कि 2 अफराद हलाक हुए हैं और 11 जो हैं वो नैब की कस्टडी में नहीं, जुडिशल कस्टडी में। भाई वो जुडिशल कस्टडी में क्यों थे? इसीलिए थे ना कि नैब ने उनके खिलाफ मुकदमात किए होते। तो इस सूरत हाल में ये तो कोई बड़ा अजीब सा जवाब लगता है। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका स्काइप आपको दगा दे गया आज? जी नहीं जी, बस आज ऑफिस में लेट हो गया एक्चुअली। अच्छा, चले कोई बात। अच्छा, ये क्योंकि बात इसी पे कर रहे थे, ये नैब वाले आज बड़ा सेनेट में ये मामला गर्मा गर्म बहस का होती रही है इस पर। तो ये एक तरफ तो आप कहते हैं जब कोई बात करे कि नैब को रिफॉर्म करना चाहिए तो आप कहते हैं कि अपोजिशन NRO मांग रही है, लेकिन कोई तरीका तो निकालना चाहिए कि ये एक बड़ा ही मुतनाज़ बन गया हुआ है एक अदारा जो है और लॉ भी, तो इसको टिंकर तो करना चाहिए ना। देखिए निज़ामी साहब, आपकी बात में बिल्कुल वज़न है और 100% जो है इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक्चुअली तो नैब के रिफॉर्म की ज़रूरत से ज़्यादा पूरे जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म की ज़रूरत है। अभी आपने देखा इस्लामाबाद में जो एक बच्चे की जिस तरीके से पुलिस में एक जो है वो जान गई है, तो एक ओवरऑल हमारे यहाँ नैब डिस्कस ज़्यादा होता है क्योंकि बड़े लोगों के केस हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं उसमें आते हैं। असूली तौर के ऊपर तो हमें पूरे जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन नैब की रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। और कोई शुबा नहीं है कि नैब के जो इस वक्त के कवानीन हैं उनमें तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन ये हो क्यों नहीं पाया? आप मुझे बताइए
نواز شریف صاحب نے اس لا کو انٹروڈیوس کرایا 1997 میں احتساب بیورو کے نام سے. اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں اس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام کے اوپر رکھا گیا, اور پھر پیپلز پارٹی اور PMLN کی حکومتیں آئیں اور یہ جو قانون ہے یہ تبدیل نہیں ہوا. سو اس لیے یہ تبدیل نہیں ہوا کہ اس کے جو پولیٹیکل جو نیچر ہے اس کی وجہ سے اس کی جو لیگل نیچر ہے اس کے اوپر کوئی بڑی بحث ہوتی نہیں. اور ابھی بھی میرے نظر کے اندر جو اس کے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اپوزیشن کا یہ خواہش آئسولیشن میں نیب کے لا کو تو آپ ختم کر دیں اور ان کے کیسز میں ان کو ریلیف دے دیں اور باقی معاملات کو ٹچ نہ کیجیے, یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ ایمفیسس کرتا رہا ہوں, پہلے بھی جب یہ آرڈیننس بھی آیا تھا اس وقت بھی میں نے بار بار جو PMLN کے لیڈر تھے ان سے یہی کہا کہ بھائی اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق امینڈمنٹس کریں, اور اس کے بعد ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم ہوگا نا حکومت اور اپوزیشن کا, پھر اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ اگر حکومت الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کرتی ہے تو حکومت جو اپوزیشن ہے وہ یہ نیب کے لا کو لے کے آ جاتی ہے, اور اس میں کوئی ریلیکسیشن دینے سے لگتا یوں ہے کہ حکومت کوئی NRO دے رہی ہے اپوزیشن کو اور ان کے کیسز کو, جس کی وجہ سے ایک ریلکٹنس ہے, ایک اعتراض ہے اس طرف بڑھنے کو. آپ سبسٹنٹیولی جو بات آپ نے کی ہے اس میں بالکل وزن ہے. بات صاحب, یہ اگر اپوزیشن اس بات پہ مان جائے کہ ہمارے کیسز کو آپ ایگزیمپٹ کر لیں لیکن لا کو تبدیل کریں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی اس قسم کی بات تو ہونی چاہیے نا, بجائے کہ آپ اگر کوئی اپوزیشن بات بھی کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو جی NRO مانگ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ نظامی صاحب ایسی کبھی کوئی بات اپوزیشن نے کی نہیں ہے. اصل میں اگر آپ ان کی ابھی تک کی تمام بات دیکھیں تو ان کا تو ایمفیسس ہی صرف 8 کیسز کے اوپر ہے جو ان کے اوپر ہے. اس کے علاوہ تو وہ کوئی بڑے ریفارمز میں کوئی اصلاحات میں تو کوئی دلچسپی نہیں ابھی تک انہوں نے لی ہے, اور اگر دلچسپی لی ہوتی تو اس ملک میں حالات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہوتے اور ہو گئے ہوتے, کیونکہ انہوں نے ایک بڑا طویل عرصہ حکومت کی ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنے کیسز میں نہ کرے, یعنی ریٹروسپیکٹیولی اس میں امینڈمنٹس نہ ہوں, پروسپیکٹیولی اس میں امینڈمنٹس کر لیں, لیکن اس کے لیے ایک حالات ہونے ضروری ہے. اگر آپ یہی کہیں کہ ہم عمران خان کو نہیں مانتے, 1,72,00,000 ووٹ لے کے جو پارٹی آئی ہے آپ اس کو نہیں مانتے, آپ کسی چیز کو جو ہے وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس میں مذاکرات کیا ہوں گے اور بات چیت کیا ہوگی. تو بنیادی طور کے اوپر کچھ چیزوں کو تو مان کر ہی چلنا پڑتا ہے. جب آپ کچھ چیزیں مانیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. جی ٹھیک. اچھا فواد صاحب, یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اب دیکھیں اگر یہ براڈ شیٹ والی مثال دیکھی جائے تو نیب اپنا کیس خود ہی ہار گیا. آپ نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کے احتساب بیورو سے لے کے اگر ہم 2020 تک آئیں, ایک معاہدہ ہوتا ہے, پھر اس میں اتنی بڑی رقم, پاکستانی معیشت پہلے سے کمزور ہے 28.7 ملین پاؤنڈ کی. ریزن کیا ہے کہ اگر براڈ شیٹ کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی اور نیب جو جواز دے رہا ہے کہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے اس سے معاہدہ منسوخ کیا, تو ایسی اجلت کیا تھی کہ آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کیس بھی ہار جاتے ہیں؟ اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکا نیب یہاں پہ؟ نہیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ براڈ شیٹ جو تھی یہ ہائر کی گئی تھی کہ 2000 میں. جی بالکل. اور یہ ہائر کی نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز کو لے کر کے اور ان کی جو ایڈیز ہیں. سو یہ جو پیناما کے اوپر بعد میں جو ساری پراپرٹیز وغیرہ آئیں, یہ سب سے پہلے حدیبیہ میں یہ جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں ہی آیا تھا, اور اس وقت یہ کیس جب میچورٹی کی طرف جا رہا تھا تو مشرف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا, جس میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کچھ دوست ملک شامل تھے, اور اس کا ایک کنڈیشن یہ تھی کہ کیسز کو پرسو نہیں کیا جائے گا. لہٰذا NRO کی جو فیمس ٹرم ہے وہ اس وقت وجود میں آئی, اور ایک ریکنسیلیشن ہوئی مشرف صاحب کی اس وقت کی حکومت کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان, جس میں وہ جو کیسز تھے ان کو فریز کر دیا گیا. یہ جو اب آ کر کے کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلاف تو کیسز مشرف دور میں بھی پروو نہیں ہوئے, وہ اس ڈیل کے نتیجے میں پروو نہیں ہوئے تھے جو کہ مشرف صاحب کی حکومت نے نواز شریف کے ساتھ کی تھی, اور وہ 10 سال کے لیے باہر چلے گئے اور اس کے بعد وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے واپس آئے. تو براڈ شیٹ والوں کا کچھ کام انہوں نے کیا تھا, کچھ کام جو ہے وہ نیب نے
اس کو جو کنکلوڈ تھا وہ 2003-4 میں کر دینا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ جو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، یہ $28 ملین کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پہ جو افتخار چودھری صاحب نے اور ان کی اس وقت کی سپریم کورٹ نے جو مہربانیاں کی ہیں، جی اس کے ریکارڈنگ پہ نتیجے میں ہم ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر فیسیں دے چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی $300 ملین فیسیں حکومت پاکستان دے چکی ہے۔ اگر اس ملک میں تھوڑا سا بھی کوئی مہذب ہم سسٹم ہوتا تو یہ افتخار چودھری اینڈ کمپنی جیل میں ہوتے۔ جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں پاکستان میں، سٹیل مل کے اوپر جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، ریکوڈیک کے اوپر جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، باقی معاملات میں جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، یہ تو اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہم نے صرف سیاستدانوں کے لیے رکھ دی ہے۔ ادروائز تو یہ افتخار چودھری اینڈ کمپنی جو ہے، ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پاکستان کے ساتھ۔ نظامی صاحب، ہاں جی، پاکستان کا اربوں کا نقصان کیا ہے یہ افتخار چودھری صاحب نے، اور دے کین گیٹ اوے وتھ مرڈر، یہ تو ایک الگ بڑی ہی دکھ بھری داستان ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں اس چیز کی۔ اسٹیل مل والا تو اٹس اے اسٹیل ان دیٹ سینس۔ اچھا یہ بتائیے فواد صاحب، بڑی داستان بھی ہے یہ نواز شریف کے بارے میں آج جو دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے نا، وہ تھوڑا باقیوں کی طرف ڈیفینیٹلی لے کے جانا پڑے گا۔ خالی جو ہے وہ پولیٹیشنز جو ہیں ان کے احتساب کے اوپر ہی ہمیں نہیں رہنا چاہیے، پھر سبھی کو اپنا احتساب جو ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جی یہ بالکل درست ہے آپ کی بات، لیکن اس طرف کو آتا نہیں آ رہا، ادارہ کہتا ہے ہم اپنا خود احتساب کریں گے۔ فواد صاحب، یہ اچانک آج ایک پتہ نہیں یہ خبر صحیح ہے نہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، اور وہ شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نیا پاسپورٹ بھی مل سکتا ہے جہاں سے وہ چاہیں۔ اور یہ بھی پہلے تو شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فلانی تاریخ و فروری کو نواز شریف جو ہے پاکستان کے شہری نہیں لیں گے، ان کو پاسپورٹ نہیں کریں گے۔ بلکہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ اپلائی کریں گے تو غور کریں گے۔ تو یہ حکومت کے موقف اصل میں کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے جی، یہ تو خیر چونکہ دونوں ہی انٹیریئر منسٹری سنبھال رہے ہیں، شیخ رشید صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، تو وہی اس کے اوپر بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے۔ میرا بہرحال پرسنلی تو میں سمجھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرا تو موقف تھا کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے، اور اب جب باہر چلے گئے ہیں تو ان کو ہر صورت میں واپس لانے کی ہماری پسلی ہونی چاہیے، اور اگر ہماری واپس لانے کی پسلی نہیں تھی تو ہمیں باہر بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ سو گورنمنٹس جو ہیں ویسے فنکشن نہیں کر سکتے، جہاں پہ طاقتور آئے تو ہم آگے لیٹ جائیں، جہاں پہ کمزور آتا ہے تو ہم پہلوان بن جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ گورنمنٹس کو حکومت کی رٹ تب قائم ہوتی ہے جب طاقتور کو بھی پتہ ہو اور کمزور کو بھی پتہ ہو کہ قانون میرے لیے ایک برابر ہوگا۔ تو یہ انٹیریئر منسٹری کی ذمہ داری ہے نواز شریف صاحب کو واپس لائیں، کیونکہ انہوں نے ان کی پرمیشن سے وہ باہر گئے تھے، اور اگر واپس نہیں لا سکتے ہیں تو بات نہ کریں، اگر لا سکتے ہیں تو لے کے۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں فواد صاحب، ایک بریک لیتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد فواد صاحب آپ سے یہ جانیں گے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وفاقی وزیر برائے داخلہ امور اور وزیر مملکت برائے داخلہ، ان دونوں کے بیان میں ایک ہی نقطے پہ تضاد کیوں ہے؟ بریک کے بعد جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ورکنگ ریلیشن کی بات فواد صاحب پہلے حکومت اور اپوزیشن کی کر رہے تھے، لیکن ود ان کیبنٹ اگر ورکنگ ریلیشن کی بات کریں تو فیڈرل منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے، ان کے بیان میں تضاد؟ جی ہاں، انہوں نے ایکسپلین تو کیا، لیکن کہ کیونکہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، فواد صاحب نے یہ کہا، کیونکہ یہ ان کا محکمہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس حکومت میں تو یہ عام ہوتا ہے۔ اچھا فواد صاحب، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں، ان کا کیا مشن ہے؟ یہ جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور کوئی اسٹریک ٹو پالیسی چلا رہے ہیں، یہ آپ کے وہاں پر کوئی بات چیت کر رہے ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں سے؟ فضل الرحمان صاحب نے تو ان کو لال جھنڈی دکھا دی، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ
ابھی میں تو کچھ کر نہیں سکتا، میں تو جیل میں بیٹھا ہوں. یہ کیا ہے، کوئی باسی کڑی میں ابال ہے یا کوئی نیا انیشیٹو ہے واقعی ہماری سمجھ سے تو باہر ہے؟ دیکھیے جی، انیشیٹوز تو درانی صاحب ظاہر ہے آپ سے زیادہ ان کو کون جانتا ہے، اور ہمارا بھی خیر ان سے بہت قریبی تعلق ہے، میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ایسے انیشیٹوز آپ کو پتہ ہی ہے ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، تو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے معاملہ. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے. جو اس وقت جو زیادہ حیرت ہوئی، وہ میں نے آج بھی صبح یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا چورن ہے یہ تو نہیں بکا. اور زیادہ فضل الرحمان صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی امیچور ہے. جو فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے 1988 سے حکومتوں کا حصہ ہیں اور مسلسل وہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم کردار رہے ہیں. جو مریم نواز اور بلاول تو چلے نئے نئے آئے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوگا، اور وہ ان کی باتوں میں اگر کوئی سبسٹینس نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی امیچور ہیں، تو آپ اگنور کر سکتے ہیں. بٹ فضل الرحمان صاحب نے اسپیشلی جس قسم کی لینگویج وہ فوج کے اوپر اور ہمارے سیکورٹی اداروں کے اوپر لیتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یا تو وہ بہت کسی پریشر میں ہیں، اور یا وہ تمام پالیسیز غصے میں بنا رہے ہیں، اور غصے میں یا جٹری ہو کے جب بھی آپ کوئی پالیسیز بنائیں گے تو وہ آپ کے اپنے اوپر آتی ہیں. سو جو پی ڈی ایم کا چورن ہے وہ تو نہیں بکا. سو میرا تو اب بھی یہی مشورہ ہوگا کہ پی ڈی ایم والے ذرا حوصلہ کریں اور تھوڑا سانس لیں، آرام سے بیٹھیں، چائے شائے پئیں، اور کچھ اس اپنے تھیلے سے کوئی نئی چیز نکالیں. کیونکہ یہ دیکھیں نا، تحریک تو پٹ گئی ہے. اب یہ جو ڈائیلاگ وغیرہ والی بات ہے، یہ تو اب عمران خان جو ہے وہ اس تحریک کی جب بھی ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کوئی کامیابی آپ کو اپوزیشن کو ملے گی تو گورنمنٹ ناکام ہوگی، لیکن جب بھی کوئی حکومت کامیاب تب ہوتی ہے جب اپوزیشن ناکام ہو رہی ہو. تو اپوزیشن تو پٹ گئی ہے بالکل. سو اب تو فرینکلی عمران خان جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے، حکومت پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے، اور جو چالیں ابھی تک چلی ہیں فضل الرحمان صاحب نے اس شطرنج کے اوپر تو ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے. تو ان کو کوئی نئی چال سوچنی پڑے گی. ابھی تو ان کا حال کافی پتلا ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب کا حال پتلا ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں بتایا کہ درانی صاحب کیا کر رہے ہیں. آپ کے آشیرواد حاصل ہے ان کو کوئی؟ یہ وہ تو عمران خان کے آشیرواد تو بہرحال حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو درانی صاحب نے جو بات بھی کی ہے یا وہ بعد میں اوپینین بھی دی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی کوئی بہت فیوریبل اوپینین نہیں ہے حکومت کے لیے. سو ان کی جو ظاہر ہے کہ، اور نہ ہی عمران خان آپ کو پتہ ہے اور آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کے کوئی سازشوں وغیرہ والے آدمی نہیں ہیں. نہ ہی ان کو کوئی اس طرح کوئی جو ہے آپ وہ کہیں کہ وہ کوئی پٹی پڑھا سکتا ہے سازشوں کی. وہ تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، جو ان کے دماغ میں ذہن میں جو بات آئے گی وہ ٹھک کر کے کریں گے. اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال دورانی صاحب کے پیچھے کسی طرح بھی پرائم منسٹر صاحب کی آشیرواد ہو. اچھا چودھری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ان کا چورن نہیں بکا مولانا کا یا اپوزیشن کا، لیکن وہ ابھی مسلسل بڑکے مار رہے ہیں. استعفوں کے معاملے میں تو مجھے لگتا ہے کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ہے جو پی ڈی ایم میں. اور لیکن جو دوسرا معاملہ ہے لانگ مارچ کریں گے، بس حکومت جا رہی ہے، ہم نوٹس دیتے ہیں ان کو 31 جنوری کا. یہ کس چیز کا یہ اتنا کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ ویسے تو بظاہر کوئی ایسے نظر نہیں آتے کوئی انڈیکیٹرز کہ حکومت جا رہی ہے یا اس کو مجبوری ہے جانے کی یا کوئی دیوار کے ساتھ لگی ہو. وہ کبھی آپ سڑک پہ چل رہے ہو نا تو آگے ٹرک چل رہا ہوتا ہے جس کے پیچھے لگا ہوتا ہے عقل نہیں تے موجیں ہی موجاں. تو جب آپ نے کوئی عقل کی بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ نے غصے میں ہی کام کرنا ہے، تو پھر تو موجیں ہی موجاں، پھر کی پرابلم ہے. لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ میرے خیال میں طے در پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو پالیسیز تھیں وہ ویل ورسڈ نہیں تھیں، سوچی سمجھی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے. اور ابھی بھی جو پی ڈی ایم کی جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے وہ تو زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور جو ان کی سمجھیے کہ جلسے جلوس والی پالیٹکس ہے وہ فضل الرحمان اور مریم نواز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو رائٹ ناؤ ان کی آپس میں بھی کوئی سمجھ نہیں. وہ پہلی ہے نا کہ اصل پرابلم تو یہ ہے نا کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا،
کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. اب یہ فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز اور بلاول اینٹی تھیسس ہیں سیاست میں ایک دوسرے کا. مطلب جو مریم نواز ہیں وہ خاتون ہیں اور وہ لیڈ کر رہی ہیں. فضل الرحمان صاحب ساری عمر عورت کی حکمرانی کے خلاف رہے ہیں. بلاول بھٹو مدرسے کی سیاست کے خلاف ہمیشہ بات جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ جلسے کرتے ہیں مدرسوں والوں کے ساتھ. سو تمام جو ان کی ایک پالیٹکس ہے وہ ایک دوسرے کی اینٹی تھیسز ہے، اور سوائے اس کے عمران خان دشمنی کے علاوہ ان کے آپس میں کچھ بھی کامن نہیں ہے. اور اس لیے جب ہم کوئی دیکھیے نا، ہم کوئی وائکنگز کے دور میں یا کوئی پری کرائسٹ دور میں تو نہیں ہے جہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں تو ہر چیز ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ. اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ امورل تحریک ہے، اور جب امورل تحریک ہوتی ہے تو ظاہر ہے میں کوئی شامل کیوں ہوگا. جی ٹھیک. جی یہ جو آپ نے کہا کہ موجہ ہی موجہ، تو کم از کم دیکھیں نا اس میں یہ تو ہوا نا کہ اب محترمہ مریم کو چچا جان جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کے، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، اور ان کو جس قسم کا ایکسپوجر مل رہا ہے وہ میرے خیال سے اس کو انجوائے کر رہی ہیں. اور میرے خیال سے کوئی دن نہیں ہوتا جن سے ان کے ایک سے زیادہ میڈیا ایونٹس نہ ہوں. نہیں وہ خیر دیکھیے، مریم نواز کو لیڈر بنانے میں تو ہمارا بھی بڑا رول ہے. بڑی محنت کر کے ہم نے مریم نواز کو لیڈر بنایا ہے، ادروائز تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں ہونا تھا. ویکیوم میں پالیٹکس کر رہی ہیں، ایک خلا میں پالیٹکس کر رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس میں جب ان کو کوئی چیلنج جب آئے گا تو تب ان کی کیا سچویشن ہوگی. ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو وہ خالی سڑک ہے مسلم لیگ کے اندر، وہ چلی جا رہی ہیں. جب کوئی رکاوٹ آئے گی تو پتہ چلے گا نا ان کی پالیٹکس. ابھی تک ان کی تقریریں وغیرہ سنیں، کبھی انہوں نے ایجنڈے پہ بات نہیں کی ہے. اممیچور ہے بہت پالیٹکس ان کی، اور ایک ہی بات جو ہے وہ ہر دفعہ بس کہ میں اور میرے ابو بہت اچھے ہیں، عمران خان بڑے خراب ہیں، بس اس کے بعد تقریر ختم ہو جاتی ہے. جی تو جب کوئی ایجنڈا ہی نہ ہو، جب کوئی آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان ہی نہ ہو، لوگوں کو کوئی آپ امید ہی نہ دلا سکیں، تو آپ کیا پالیٹکس کریں گے. سو آئی تھنک مریم نواز پالیٹکس از ویری امیچور. جی ٹھیک ہے. اچھا چوئی صاحب، جو صدارتی آرڈیننس ہے سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن پہ اوپن بیلٹ کو لے کے آپ نے بھیجا، اس کی پہلی سماعت ہوئی. عدالت نے ایک سوال اٹھایا کہ اوپن بیلٹ کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کیوں نہیں کیا جاتا. آپ نے پہلے بھی حکومت اپوزیشن ورکنگ ریلیشن کی بات کی تھی. کمیٹیوں میں وہ نہیں آتے، ایک طرح سے وہ سمجھ لیں کہ پارلیمانی نافرمانی کا لفظ شاید مناسب نہ ہو، لیکن وہ وہی سلسلہ ہو سکتا ہے. تو حکومت کی جانب سے بھی جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے کہ حکومتیں وفود بھیجا کرتی ہیں مذاکرات کے لیے، کمیٹیز بناتی ہیں، انگیج کرتی ہیں، وہ کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی کہ کم از کم وہ پارلیمان میں ہی آ جائیں. یہ بات تو خیر آپ کی بالکل صحیح ہے، اور میں سمجھتا یہی ہوں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہے وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس سے ہی ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ریزلٹس ہیں اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو. تو دوسرا جہاں تک بات یہ ہے آپ کی کہ اس پہ اتفاق رائے پیدا کیوں نہیں کیا جاتا، وہ پہلے جب آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں جواب دیا تھا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا رائٹ ناؤ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا، اور یہ قائم ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ حکومت اور اس کی زیادہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے فواد صاحب، ورکنگ ریلیشن نہ ہونے کی؟ دونوں پہ ہی آتی ہے. اپوزیشن کو ٹی اے لینے کے لیے تو خالی نہیں نا الیکٹ ہوتی، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. وہ ظاہر ہے کہ اپنے اگر آپ ہر وقت یہی کرتے رہیں گے کہ نہیں پہلے ہمارے 8 کیسز کا فیصلہ کریں، تو پھر کیسے ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی؟ آپ فیٹ ایف کے اوپر ملے ہیں، آپ نے اٹھا کے دھتا دے دیا کہ نہیں جی پہلے آپ سارا نیب لا امینڈ کر دیں، یہ تو پھر نہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا. تو دونوں ہی کو ایک ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا نا. اگر آپ نے اور ایشو ہمیں بات چیت شروع کرنی چاہیے ان ایشوز سے جس سے کنسنسس پیدا ہو سکے جس کے اوپر، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے، اس طرح کے اور ایشوز ہیں ان کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک دس از اونلی وے فارورڈ. نظامی صاحب. اچھا فواد صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو آج بڑی ہے تو کوئی پتہ نہیں اسپانسرڈ ہے کیا، اگر نہیں ہے تو کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی ہے کہ ایک دفعہ پھر سعودی عربیہ جو ہے شریف فیملی کو بیل آؤٹ کرے گا؟ جب ان کو وہ سعودی عرب بھی جا رہے ہیں اور شاید وہ کسی اور ملک میں بھی چلے جائیں. شہزاد اکبر صاحب کا رویہ بھی نسبتاً فلیکسیبل نظر آ رہا تھا آج.
देखिए ये ज़ाहिर है कि एक माजी में तो ये रोल रहा है, और आपकी बात सही है कि इस वक्त जब भी बातचीत होगी और इस तरह की गुफ्तगू होगी तो उसमें सामने गैस वर्क जो है वो लोग करेंगे। लेकिन चूंकि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है और मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर जो है वो क्या बातचीत हो रही है और कैसे आगे हो रहा है, इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। और अभी देखते हैं कि ये कैसे आगे सिचुएशन डेवलप होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, फवाद साहब इस पे कमेंट करना नहीं चाह रहे, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से, शाही ख़ानदान की जानिब से ये दावत आना, जो रिपोर्ट हो रहा है और सुनने में आ रहा है कि तैयारियां वहाँ शुरू हो चुकी हैं सऊदी अरब में, जो स्टाफ ऑफिसर हैं हुसैन नवाज़ के वो जा भी चुके हैं, इंतज़ामात कर रहे हैं। ये तारीख़ जो आपने कहा कि अपने आप को दोहरा रही है, ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे क्या उसी ज़ाविये पे दोहरा रही है या आपकी बार ज़ाविया कुछ मुख्तलिफ है। ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, सऊदी शाही ख़ानदान की तरफ से नवाज़ शरीफ साहब को सऊदी अरब में मुकीम होने की जो दावत है, अगर ये जिस तरह रिपोर्ट हो रहा है अगर ये सच है तो क्या ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी है, जो महाजराई है, ये ठंडी हो जाएगी और तारीख़ अपने आप को अगर दोहरा रही है तो अब की बार मुख्तलिफ क्या होगा? नहीं, सबसे पहले तो बात यह कि ये हालात वो नहीं हैं जो मुशर्रफ के दौर में थे, जब मियाँ साहब को बकौल इस्लामी फवाद चौधरी साहब ने कहा डील थी है ना, रो कह रहे हैं उसको। जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो कुछ थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी इस बात पे कि जनाब आपने जो इस्लामी फ़ौज है, उन्होंने कहा कि हमें इस्लामी फ़ौज भेजें। उन्होंने पाकिस्तान का जो आउट गोइंग है, रिटायर होने वाले आर्मी चीफ थे, उनको भेज दिया ये यमन की मुहिम जो में, और उनका गालबन ये मौक़िफ़ था कि हमें इस पराई की लड़ाई में हम नहीं पड़ेंगे, और वो पार्लियामेंट से भी उन्होंने उसकी मेरे ख्याल से आशीर्वाद दी थी, अगर मुझे ठीक याद पड़ता है। जी ऐसे ही है निज़ाम साहब, ऐसे ही हुआ था, पार्लियामेंट ने करारदाद पास की सिचुएशन में। हाँ जी, आज की जो सिचुएशन है इसमें भी इतनी कोई पाकिस्तान से खुश नहीं लगती सऊदी की आदत जो है। आप इससे ही अंदाज़ा करें कि तेल के लिए डिफर्ड पेमेंट के लिए जो पैसे दिए थे वो भी विड्रॉ कर लिया और कहा हमारे पैसे भी दें, और $1 अरब शायद हम दे भी चुके हैं तोन करन। तो ज़रा उस लिहाज से ये सिचुएशन उस तरह के गवर्नमेंट्स के साथ तल्लुकात जो हैं नहीं, और ना ही नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत है उनको। तो फिर भी एनीथिंग इज़ पॉसिबल, सऊदी बादशाह हैं लिटरली, तो वो कर सकते हैं। और वही एक लेकिन उनको लिवरेज करना पड़ेगा, किसी न किसी पाकिस्तान को कुछ फिल्टर देंगे। इस वक्त पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर बड़ा फंसा हुआ है, उसके वजह बदल हो सकता है। और खान साहब जो है उनका जो कुछ भी कहें, यू टर्न का तो बादशाह है, वो कर सकते हैं सब कुछ। जी अच्छा निज़ामी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब पहले शहबाज शरीफ, फिर फजलुर रहमान और अब चौधरी निसार अली ख़ान से उन्होंने मुलाकात की है, ट्रैक टू पॉलिसी की वो बात करें, ये कोई इम्पैक्ट कर पाएंगे इस सारी सूरत हाल को दुरानी साहब? और जो बात फवाद चौधरी साहब गोल कर गए कि उन्हें आशीर्वाद एटलीस्ट इमरान खान साहब का तो नहीं है, तो क्या जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं क्या वाकई उनका आशीर्वाद है दुरानी साहब को? ये देखें, दो बातें। दुरानी साहब जो हैं वो ज़ाहिर तो यही करते हैं कि वो रेलेवेंट क्वार्टर जिसको आप कह रहे हैं उनका बड़े एंड हैं। और मैंने शायद प्रोग्राम में अर्ज़ भी किया था पहले कि एक ज़माने में मुशर्रफ के बहुत बड़े आशिक हो गए थे, तो इन्होंने एक तंजीम बनाई थी जब मुशर्रफ नीचे जा रहा था, यानी उसका सिंहासन डोल रहा था, तो इन्होंने लव मुशर्रफ मूवमेंट बनाई थी जी। और वो मूवमेंट चलाने के लिए उनको काफ़ी पैसे मिले थे। उन्होंने बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जर्नलिस्ट को खाने खिलाने शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो लव मुशर्रफ भी ख़त्म हो गई, तो इलेक्टेबल है नहीं वो, जहाँ तक मेरी नाकिस राय है। तो ये मुझे तो कोई इसमें कोई जान नहीं लगती इस मिशन में।
اور جہاں اتنی غالب کو لو چوری ہو درانی صاحب کیا کریں گے اس میں. لیکن اس سے ضرور ماتھا ٹھنڈتا ہے کہ جیل میں جا کے جو وہ شہباز شریف صاحب کو ملے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ملنے کے لیے تو حکومت کی اجازت سے ہوتی ہے, اور وہ ان کے کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے, ان کا رائٹ تو نہیں تھا نا ملنے کا کوئی. تو باقی یہ محمد علی درانی صاحب بڑے مرنجا آدمی ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے جو انٹرپریٹرز ہیں ان کو اپنی باتوں میں کنونس کر لیا ہو, اور انہوں نے کہا چلے آپ جا کے بات کر لیں. لیکن شہباز شریف کی کیا لوکل اسٹینڈ ہے, ان کی پارٹی میں کوئی نہیں اب, تو وہ کیا کریں گے اب. نہیں نظامی صاحب, اس سے کیا مراد ہے کہ شہباز شریف کی پارٹی میں کوئی ابھی رائے نہیں ہے یا وقت اس طرح نہیں ہے, کیا ریزن کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں میں نے کہا رائے, شاید میں نے زیادہ سخت لفظ استعمال کر رہی ہے, لوکل اسٹینڈ ہے. مطلب ہے دیکھیں نا کہ وہ اب تو ان کو مریم جو ہے لپ سروس بھی نہیں پے کرتی. میاں نواز شریف کا توتی بول رہا ہے, وہ مریم کو کہتی ہیں, وہ کام ہو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب جیل میں سڑ رہے ہیں, اور کوئی کہتے ہیں کہ وہ خود بیل نہیں کرا رہا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ وہ پابند سلاسل ہے, تو وہ کیا کرے. لیکن ان کی جو لائن ہے وہ بڑی ہی کنسنسس ہوتا ہوئی بات چیت کی رائے, جو کہ ٹھیک لائن ہے. یہ ادھر لائن یہ ہے کہ جی لانگ مارچ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا پنڈی جانا ہے. آج بھی وہ جہاں خواجہ سعد رفیق اور وہ جو ہے خواجہ حسان جو کی آپس میں حسان کے درمیان گڑبڑ ہوئی, تو ادھر بھی انہوں نے کہا کہ بات چیت اور فہم و تفہیم ہی رستہ ہے. تو یہ لائن جو ہے اس وقت تو سوٹ نہیں کرتی ان کو, اور یہ لائن سنی بھی نہیں جا رہی. اس سینس میں لوکل اسٹینڈ کی بات کر رہا تھا. اچھا نظامی صاحب, ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے, آپ نے لائن کی بات کی ہے. شہباز شریف کی لائن مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملتی, اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں باقی لوگوں کو اپنی لائن پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں, خواہ وہ بلاول بھٹو ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا مریم صاحبہ تو ہیں آلریڈی ان کی لائن پہ. ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن نے مل کے کہیں اپوزیشن لیڈر کو ہی مائنس کر دیا ہے؟ کون اپوزیشن لیڈر ہے؟ یا شہباز شریف صاحب. مائنس کیا شہباز شریف صاحب نہیں, شہباز شریف تو اب جیل میں نا, اور ان کو مائنس اگر کیا تو ان کی اپنی پارٹی نے کیا, ان کی بڑے بھائی نے کیا ان کو. کیا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں میری بات اچھی, شہباز شریف یہ گلہ یا یہ رنجش رکھتے ہیں کہ بھائی نے انہیں مائنس کر دیا؟ نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے, میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے. میں اور بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا, میری لائن یہی ہے کہ یہ جو کمپٹیشن کی لائن ہے یہ تباہ کن ہوگی, یہ کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو شہباز شریف صاحب کو اس لائن کا کچھ ثمر ملے گا نظامی صاحب؟ شک نہیں کوئی. بھائی یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ پیوستہ ہے شجر سے امید باہر رکھ. فی الحال تو مجھے کوئی ایسا ثمر ملتا ہوا نظر نہیں آتا. اور یہ مریم وغیرہ کو بھی یہ جو لائن ہے نا, اس کا کوئی امیڈیٹ ثمر ملتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ اور بات ہے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ان حالات کے تحت عمران صاحب خان صاحب کا رہنا ناگزیر ہو جائے. اپوزیشن کے زور لگانے سے تو یہ ایسی گاڑی ہے جو کیچڑ میں پھنسی ہوئی اور نکل نہیں رہی بات. اچھا نظامی صاحب, ایک اور معاملہ ہے سینٹ الیکشن پہ اوپن بیلٹ پہ جو آج سماعت ہوئی ہیں, جو کویسچن ریز کیا گیا کہ سیاسی اتفاق رائے. فواد چوہدری صاحب نے بڑا ڈیٹیل اس سے متعلق بتایا, آپ نے ٹریک 2 کی بات بھی کی ہے. اور اب سینٹ الیکشن کو لے کے نون لیگ کے اندر کی بات کریں تو ایک دھڑا کہتا ہے ہمیں جانا چاہیے الیکشنز میں, ایک کہتا ہے نہیں جانا چاہیے. کیلکولیشن دیکھیں تو 4 سے زیادہ سیٹیں ان نمبرز کے ساتھ نون لیگ کو ملتی نظر نہیں آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ یہ سینٹ الیکشن میں جائے گی یا چھوڑ دے گی؟ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی جو ساری ایجنڈا ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق اٹ از فلاڈ. فار ایگزامپل یہ استعفوں والی بات جو ہے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی. پھر مختلف پارٹیوں کو اکٹھے کر دینا ہے ایک بینر کے نیچے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک پی ڈی ایم سیاسی جماعت کا روپ دھار لے اور وہ یہ فیصلے کرے کہ جی ہم نے فرض کریں یہی لے لیں کہ استعفے دینے ہیں,
بھائی آپ بتائیے جو بھی بلاول صاحب کہیں وہ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ اپنی حکومت وہاں ختم کر دیں گے. دیکھیں نا، تو یہ بھی پریکٹیکل نہیں ہے چیز، اور اسی لیے اس سے کچھ تھوڑا سا اب یہ پیچھے ہٹ گئے. جہاں تک ایک اور بات ہے، جو لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں، جس طرح مریم خود اور مولانا فضل الرحمان، وہ زیادہ پرجوش ہیں کہ اسمبلیاں ہی ختم ہو جائیں اور ہم ریزائن کر کے گھر آ جائیں. یہی صورتحال سینٹ کی ہے. سینٹ میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہ اس میں حصہ نہ لے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا، بیکاز وہاں وہ نمبر 2 سیاسی جماعت کے طور پہ آ جائے گی، کیونکہ سندھ میں ان کو سپورٹ حاصل ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے. یہ بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو. نہیں، نون لیگ کو نہیں، پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا نا کہ سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کریں. جی بائیکاٹ سوٹ نہیں کرتا. اس صورتحال میں اب یہ جی جی بالکل حصہ تو لیں گے نا وہ، لیکن مسلم لیگ جو ہے نہیں مروا، لیکن توان کرن ان کو بھی حصہ لینا پڑے گا. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ 31 جنوری تک یہ کوئی نیا گول کھلا لے گی اپوزیشن، جس کی بیسس پہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، لانگ مارچ بھی ابھی کھٹائی میں ہی ہے، استعفے تو خیر چلے ہی گئی، 31 جنوری بھی آ جائے گا، اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا. لیکن جو اس وقت یہ جو سارے اس وقت سیاسی حالات ہو چکے ہیں، پہلے بھی ہم نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہے تھے، فواد چوہدری صاحب نے بھی ذکر کیا براڈ شیٹ کا. یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ اس وقت بھی جب پولیٹیکلی آپ کا سمجھوتا ہو گیا تو ایک ادارے کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. اب اپوزیشن جو پولیٹیکل، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ این آر او جو ہوا اس کے بعد کوئی رہنے گئی بات براڈ شیٹ میں. جی این آر او کے بعد ایسے ہی یہ جو جی یہ باہر سے پیسے لانا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوتا. آج انہوں نے فکر دی ہے، جس اللہ کرے وہ درست ہو جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں. جی ادروائز بہت ایک انلیس پری بارگیننگ کے ذریعے ہو جائے، لیکن کوئی کمپنی انگیج کر کے پیسے نکال کے لے آنا، یہ بڑے آپ دیکھیں نا جو انٹرنیشنل فائنانس ہے، اب تو کچھ ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پہلے تو کوئی آپ کو کوئی نہیں ملتا تھا سراغ. نہیں نظام صاحب، میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ اس وقت یہ اسٹیبلش ہو گیا این آر او کے بعد کہ جب پولیٹیکل سمجھوتا ہوا تو پھر ادارہ جو ہے اس کی ساکھ یا اس کی پرفارمنس اس پہ کمپرومائز کرنا پڑا. اب جو الزام پولیٹیکل انجینئرنگ کا لگ رہا ہے اور اپوزیشن کی جانب سے لگ رہا ہے، اور ابھی اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے ان کے درمیان، حکومت اور اپوزیشن کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ نیب کی جو کارروائیاں ہیں ان میں کچھ کمی آ جائے گی؟ نہیں، اس کا پولیٹیکل انجینئرنگ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہ اپوزیشن الزام لگاتی ہے نا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی جی جی. تو اگر سمجھوتا ابھی ہو جاتا اچھا جی نہیں، دیکھیں کس کے درمیان حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ جو ڈائلاگ چل رہا ہے، بات کر رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے اور اسی آرڈیننس کے ساتھ جو نیب کی کارروائیاں ہیں، جو موجودہ قانون ہے، لیٹ سپوز قانون نہیں بدلتا، تو کیا یہ کارروائیاں کم ہو جائیں گی اس سمجھوتے کے نتیجے میں؟ دیکھیں نا آج سینٹ میں کافی اس پہ سیر اصل بحث ہوئی، اس کو لیڈ کر رہے تھے جو سینیٹر کیا نام ہے ان کا، مانڈوی والا صاحب، سلیم مانڈوی والا، جو سلیم مانڈوی والا جو ہے. جی تو سلیم مانڈوی والا صاحب کچھ بھی کہتے رہے، کوئی سینٹ نے کیا کرنا ہے اس میں؟ اور یہ تو جب تک حکومت اپنا اس میں کوئی اس کو یا خود کر دے ریفارم یا اپوزیشن سے مل کے کرے، لیکن وہ کیوں کرے گی؟ جیسے کہ آج ہی مانڈوی والا صاحب کی تقریر سے بھی واضح ہوا ہے کہ یہ ایک مثلاً ایک ایسا ہتھیار ہے جو ایک قسم کا ایک بندر کے ہاتھ میں اس طرح کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس طرح کہہ لیں
کہ یہ تباہ کر رہا ہے سسٹم کو، جی لیکن یہ کوئی ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں. اب یہ کو ماننے والی بات ہے کہ جی خواجہ آصف کو اٹھانے کے لیے پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا، اور پرائم منسٹر نے ایک بڑی پتہ کی بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں فوج سے ڈکٹیشن کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ میں ہر چیز جو ہے ان سے کہنے پہ کرتا ہوں یا پوچھ کے کرتا ہوں. ہمارے آپس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے مثالی ہیں، اچھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو عمران خان کرتے ہیں، انیشیٹو لیتے ہیں، اس کا الزام فوج پہ پڑ جاتا ہے، لیکن کرتے ہی خود ہیں. اچھا نظامی صاحب، پرائم منسٹر کا آپ نے ذکر کیا. پرائم منسٹر نے ایک بات کی کہ ریاستی ادارے اگر آزادانہ کام کریں تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے. نیب کی کارکردگی انہوں نے گنواتے ہوئے کہا کہ جو پچھلے 10 سال تھے 2008 سے لے کے 2018 تک، اس میں صرف 104 ارب روپے ریکور کیے، جبکہ ان کے جو 2 سال ہیں، 27 ماہ ہیں ان کی حکومت کے، نیب نے 206 ارب روپے ریکور کیے ہیں. یہ وہ کارکردگی جو اداروں کی ہے، آزادانہ اگر اداروں کو آزادی دے دی جائے اور وہ اپنے جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کے اکارڈنگ کام کریں، یہ بات انہوں نے کی. نظامی صاحب، ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جو لواحقین ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. بلوچستان میں 10 کانکن ہیں جو جان سے گئے ہیں، اور مخصوص برادری ہے اسی کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس طرح کے واقعات، یہ انریسٹ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ نیب کے بارے میں کیا تھا؟ جی وہ تو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ پہ میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر نے کہا ادارے آزادانہ کام کریں تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے. اس کا ایک جی یہ پرائم منسٹر صاحب بادشاہ آدمی ہے کہ یہ اتنے پیسے آئے ہیں. نیب نے اربوں خربوں روپے کا پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا، جو 2.5 سال کی پکڑ دکڑ اور جانے نہ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور جس کو یہی حکومت اب ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تو یہ پھر کیا کہیں کہ آپ یہ نیب جو ایک ٹیرر جو آپ نے پاکستان میں پیدا کیا ہوا ہے، یہ اچھی چیز ہے تو پھر مان لیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کیا دوسری بات؟ جی نظامی صاحب، بلوچستان کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، 10 مزدور 10 کانکن، یہ انتہائی، یہ دراصل بات یہ ہے کہ بلوچستان کا معاملہ جو ہے نا، ایک تو بلوچستان کا مجموعی معاملہ ہے، اور یہ پہلے ہم کہتے رہے کہ یہاں داعش کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. اب پتہ لگا کہ جی داعش نے، اسلامک اسٹیٹ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ہزارہ کے لوگ اس طرح، یہ پہلے تو ایک پوری بس انہوں نے مار دی تھی جو پھر جا رہے تھے. تو یہ بلوچستان کے اندر بالکل ایک سیکورٹی صوبہ ہے. سارا کچھ وہاں جو ہے وہ جو جمہوری حکومت، تو جمہوریت تو نام کی ہے، سارا کچھ جو ہے اس میں کافی انپٹ ہے. اور پھر اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان جو پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہیں وہ قطعاً ناکام رہی ہیں. جو ہمارے نیشنل سیاستدان ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان سے جو حسن سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی میں سامنے. تو یہ اس معاملے میں ایک جب تک پورا ریسیٹ نہیں ہوگا نا، یہ خالی معاملہ لرن آرڈر کا نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک. نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دی.